बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। राज न्यूज़ के खुसूसी विलाग कही एन कही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। सवाल ये पैदा होता है कि आजकल जो 28वीं तरमीम की बात की जा रही है और नए सूबों की बात की जा रही है, तो क्या ये नए सूबे पाकिस्तान के लिए मुफीद होंगे या नहीं। और बहुत से लोग अपने अपने सियासी सौदे बेचने लगे हैं। कोई कराची सूबे का मुतालबा कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि हम सिंध को नहीं टूटने देंगे, तकसीम नहीं होने देंगे, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि इंतज़ामी तौर पर सूबों की तकसीम की जाए। किसी लसानी बुनियाद पर, किसी नस्ली बुनियाद पर सूबे न बनाए जाए, क्योंकि आजकल के वक्त का तकाजा ये नहीं है कि आप इन बुनियादों पर सूबों को बनाएं। लिहाजा फ़ैसला करने वालों को कौम परस्तों के और लसानी ज़दा ग्रोहों के दबाव में नहीं आना चाहिए और फ़ैसला इस तरह से करना चाहिए कि वो मुल्क और कौम के हक़ में बेहतर हो। मेरी तो नाक़िस राय यही है कि इंतज़ामी तौर पर सूबे बनाए जाएं। लसानी बुनियादों पर, नस्ली बुनियादों पर जो सूबे बनेंगे वो तफरीक़ा डालेंगे, वो फसाद बर्पा करेंगे और मसाइल का हल भी नहीं होगा। इंतज़ामी बुनियादों पर सूबे बनाए जाएं, सूबों के साइज़ छोटे किए जाएं ताकि मुल्क के अंदर तरक्की हो सके। ये कोई शिकायत न कर सके फ़लाँ सूबा हमारे ऊपर हावी हो गया है, फ़लाँ सूबा हमारे नीचे आ गया है, हम फ़लाँ सूबे के वसाइल को हम इस्तेमाल करेंगे, तुम नहीं इस्तेमाल करोगे। लेकिन इंतज़ामी बुनियादों पर अगर होगा तो हर सूबे के और हर खित्ते के अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। दुनिया में आजकल जितने भी सूबे बनते हैं वो इंतज़ामी बुनियादों पे बनते हैं। लसानी बुनियादों पर, नस्ली बुनियादों पर बनने वाले सूबे, ये ममालिक, वो तरक्की याफ्ता नहीं कहलाते। वहाँ तरक्की के इम्कानात कम से कम होते चले जाते हैं। नस्ली बुनियाद पर, मजहबी बुनियाद पर तफरीक़ा जो है वो नापसंदीदा है। ये इत्तेफाक हो सकता है कि किसी एक मुल्क में एक मज़हब के मानने वाले हों, एक ज़ुबान के बोलने वाले हों, तो वो अपनी तरक्की किसी और तरीके से कर रहा हो। आज हम माजी के तल्ख़ तजर्बात की रोशनी में इस फैसले का जो मुतवक्को फैसला है इसका जायज़ा लेंगे। इससे पहले कि आप हमारी वीडियो को सुने और देखें, हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी कहें कि ये इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे काम में आसानियाँ पैदा हों। आजकल तो बहुत सारे लोग फ़ंड्स इकट्ठा करते हैं अपनी वीडियोज़ के बनाने के लिए। हमने ये सिलसिला अभी शुरू नहीं किया है, हो सकता है कि हम भी मजबूर हो जाएं इस सिलसिले पर, लेकिन इससे पहले आप हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, शेयर्स बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए ताकि हमें इसकी ज़रूरत न पेश आए। किस्सा है 1 यूनिट का, पाकिस्तान की तारीख़ का एक अजीब व गरीब वाक़या। 1 यूनिट, आज के बहुत से नौजवान नहीं जानते होंगे कि 1 यूनिट क्या था, लेकिन पाकिस्तान की तल्ख़ तारीख़ का ये एक तल्ख़ हकीकत है कि 1 यूनिट कायम होने के बाद पाकिस्तान एक नहीं रहा, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इससे पहले पाकिस्तान एक था। हुकूमत ने बताया कि 5 सूबों की जगह 2 सूबे बन गए हैं, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान। मगरबी पाकिस्तान पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सूबे सरहद पर, जिसे आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, उस पर मुश्तमिल था, जबकि मशरक़ी बंगाल का नाम बदल कर मशरक़ी पाकिस्तान हो गया। इस फैसले से पहले सिर्फ एक पाकिस्तान था। जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता तो उसके अंदर दोनों हिस्से आ जाते थे। मशरक़ी बंगाल भी आ जाता था, पंजाब, सरहद, सिंध, बलूचिस्तान भी आ जाती थी। इन सब का एक नाम था, पाकिस्तान। लेकिन अब 2 पाकिस्तान थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। अलहदगी की ये बुनियाद खोदने वाले कौन थे? गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद और आर्मी चीफ
جنرل محمد ایوب خان۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے کان میں یہ فارمولہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس بات کو اہمیت ہی نہیں دی، بلکہ انہیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ لیکن بنگال کو الگ کرنے کا یہ منصوبہ جنرل ایوب کے دماغ میں چل رہا تھا، جس کو گورنر جنرل غلام محمد نے دی۔ پاکستان توڑنے کی سازش تو پہلے ہی دن سے چل چکی تھی، لیکن ان سازشوں کو کامیاب کرنے میں ہماری حکومتوں کے کچھ غلط فیصلوں کا بھی ہاتھ ہے۔ دشمن ہماری کمزوریاں تلاش کر رہا تھا کہ ہماری حکومت کے ایک فیصلے نے یہ بتا دیا کہ ہم میں کیا کمزوری ہے۔ یہ پاکستان کی بیوروکریسی تھی، یہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان قائم رہے، ایک رہے، اور پھر یہ ہوا کہ پاکستان کی بیوروکریسی نے صرف اردو کہہ کر پاکستان میں لسانی تعصب کی بنیاد رکھی۔ یعنی انہوں نے یہ کہا، قائد اعظم کی زبان سے کہلوایا کہ پاکستان کی قومی زبان اور سرکاری زبان صرف اور صرف اردو ہے، جبکہ مشرقی بنگال کی ساری اکثریت بنگلہ زبان جانتی تھی، اور بنگلہ زبان کوئی ایسی زبان نہیں تھی جس کا لٹریچر نہ ہو، جس کا رسم الخط نہ ہو، جس کی تاریخ نہ ہو۔ لیکن یہی ہوا کہ اس لسانی تعصب کی بنیاد رکھ دی گئی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ شہ کس نے کس کو دی یہ تو اللہ ہی جانے۔ لیکن جب بھی سیاست کی بساط پر مہرے کوئی چال چلتے ہیں تو ان چالوں کا توڑ ہوا کرتا ہے، وہ توڑ نہیں کیا گیا۔ 25 فروری 1948 کو مشرقی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو رکن اسمبلی دھریندر ناتھ دتا نے متحدہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں اردو کے ساتھ بنگالی کو قومی زبان بنانے کی تحریک پیش کی۔ اس کی قرارداد میں اردو بھی تھی اور بنگالی بھی تھی، دونوں کو قومی زبان بنانے کی قرارداد پیش کی ایک ہندو نے، تاکہ پاکستان قائم رہے۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کے لیے جدوجہد بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں نے کی تھی، اور ان کی زبان بقول لیاقت علی خان کی اردو تھی، اور ایوان نے یہ تحریک مسترد کر دی۔ اسی دن سے پاکستان میں لسانی تعصب کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو غلطی ہی کہلائے گا۔ اس غلطی کو ہم کبھی معاف نہیں کر سکتے، اور یہ آج تک ہمارے ماتھے پر داغ کی طرح لگا ہوا ہے۔ ڈھاکہ کا شہید مینار اس بات کی گواہی دیتا۔ پہلے اس کی کتنی تاریخ ہے، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بتائیں گے، جب پیچھے ہمیں بھی موقع ملے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس فیصلے نے بنگالیوں کے دل کے شیشے میں بال ڈال دیا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، لیکن اردو آج تک نہ مغربی پاکستان کی سرکاری زبان بن سکی، اور نہ ہی بنگلہ دیش کی سرکاری زبان بن سکی۔ ہم آج تک ایک اجنبی زبان میں اپنے سرکاری معاملات چلاتے ہیں۔ اگر بنگلہ دوسری متبادل زبان بن جاتی تو اس میں کیا نقصان تھا؟ لیکن کسی کو تو یہ نقصان چاہیے تھا، کسی کی خواہش تھی۔ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 1 یونٹ پنجاب کا مطالبہ نہیں تھا۔ اور اس کے لیے دلائل یہ دی جاتے ہیں کہ یہ تجویز سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے پیش کی تھی، لیکن حسین شہید سہروردی نے تو یہ کہا تھا کہ ملک بھر میں مشرقی بنگال سمیت انتظامی صوبے بنائے جائیں، یا پھر مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا جائے اور دونوں صوبوں میں توازن، پیرٹی قائم کی جائے۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس لیے تھا کہ مغربی پاکستان کے پاس اقتدار تھا، طاقت تھی، لیکن اکثریت نہیں تھی۔ لیکن یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 1 یونٹ بنانے کی تجویز دراصل پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک رکن اسمبلی ملک فیروز خان نون نے پیش کی تھی، جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 2 مارچ 1949 کو
1949 کو ملک فیروز خان نون نے یہ تجویز پیش کی کہ مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا جائے۔ ان کی اس تجویز کے خلاف سندھ میں شدید احتجاج ہوا۔ 1953 میں یہی تجویز ممتاز محمد خان دولتانہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے پیش کی۔ اس زمانے میں وزیر اعلیٰ کو شاید وزیر اعظم بھی کہا جاتا تھا، وزیر اعظم پنجاب کہا جاتا ہوگا۔ انہوں نے وحدانی نظام حکومت کی تجویز پیش کی، یعنی صدارتی نظام، ایک لاٹھی سے سب کو ہانکا جائے۔ ماشاءاللہ کے لیے یہ راہ ہموار ہو رہی تھی۔ ایسا آگے آنے والی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل مقصد اس کا کیا تھا۔ صدارتی نظام حکومت اور ماشاءاللہ کے لیے اور ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے صوبائی حکومتیں ختم کرنا ضروری تھا۔ سندھ کی حکومت کے خلاف گورنر جنرل غلام محمد نے کارروائی کی اور منتخب وزیر اعلیٰ سندھ عبدالستار پیرزادہ کو برطرف کر کے ایوب کھوڑو کو وزیر اعلیٰ بنایا، اور ایوب کھوڑو نے سندھ اسمبلی سے 1 یونٹ کے حق میں قرارداد منظور کروائی۔ یہ تجویز اس وقت کے آرمی چیف اور حاضر سروس وزیر دفاع، حاضر سروس تھے، وہ جنرل تھے، وزیر دفاع بھی بنا دیے گئے تھے، ایوب خان نے 4 اکتوبر 1954 کو اپنے دورے امریکہ سے واپسی کے بعد پیش کی۔ اس کھیل کو اس طرح کھیلا گیا کہ ایسے لگے کہ یہ تجویز بنگالی سیاستدانوں نے پیش کی ہے۔ بڑا شاطرانہ انداز سے اس کو پیش کیا گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ تجویز ایوب خان کے دماغ کا کیڑا تھی۔ وزیر اعظم پاکستان محمد علی بوگرا پر دباؤ ڈالا گیا۔ محمد علی بوگرا بنگالی تھے۔ محمد علی بوگرا نے غلام محمد کی حمایت پر قانون کے مسودے کی تیاری کا اعلان کیا، 1 یونٹ کے قانون، اور اس مسودے کو محمد علی بوگرا فارمولہ بھی کہا جانے لگا۔ 22 نومبر 1954 کو دستور ساز اسمبلی نے قائد ایوان کو اسپیکر نے خطاب کی دعوت دی اور اپنے بنگالی لب و لہجے میں وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے پرجوش خطاب کرتے ہوئے کہا، اب وطن میں نہ کوئی بنگالی رہے گا، نہ پنجابی، نہ سندھی، نہ پٹھان، نہ بلوچی، نہ ہی بھاول پوری، نہ ہی خیر پوری۔ آج سے ہماری صرف ایک ہی قومیت ہے اور ایک ہی شناخت ہے، وہ ہے پاکستان۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ پاکستانی شناخت بھی گئی، ہماری اپنی صوبائی شناخت بھی گئی، اور صوبے بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ 21 جون 1955 کو صوبائی اسمبلی نے نئی دستور ساز اسمبلی کا انتخاب کیا، جس میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان سے مساوی طور پر 40-40 نشستیں تھیں، اور اسی اسمبلی نے 30 ستمبر 1955 کو یہ تجویز منظور کر لی، اور 14 اکتوبر 1955 کو ملک مشرقی اور مغربی پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ فروری 1959 کے متوقع نتائج سے خوفزدہ ہو کر 7 اکتوبر 1958 کو ملک سے جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی۔ ایوب خان پورے ملک پر کنٹرول کرنے کا نظام پہلے ہی لا چکے تھے، اور انہوں نے اسکندر مرزا کو اکسایا۔ اسکندر مرزا نے مارشل لا لگایا، ملک کی علاقائی اور لسانی شناخت ختم کر کے ایک قومیت کا اعلان کیا گیا، لیکن اس قوم کی سرکاری زبان نہ بنگالی تھی نہ ہی اردو، ایک بیرونی زبان تھی، انگریزی۔ مشرقی پاکستان کا دارالحکومت ڈھاکہ تھا اور مغربی پاکستان کا دارالحکومت لاہور۔ کراچی جو وفاقی حکومت کا دارالحکومت تھا، اس سے اس کی یہ شناخت بھی چھین لی گئی، اور ایوب خان نے وفاقی دارالحکومت کراچی سے راولپنڈی منتقل کر دیا، اپنے آبائی گاؤں کے نزدیک نئے دارالحکومت اسلام آباد کی بنیاد رکھی۔ 1 یونٹ کا مقصد مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال کی عددی برتری ختم کرنا تھا۔ بنگالی پاکستان کی آبادی کا 54% تھے۔ قیام پاکستان کے وقت دستور ساز اسمبلی کے 69 اراکین میں سے 60% کا تعلق بنگال سے تھا،
کوئی بھی قانون ان کی مرضی کے بغیر منظور نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی تکلیف تھی ایوب خان۔ سندھ میں نئی زیادتی ہوئی۔ کراچی کے تعلیمی اداروں میں، میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ کالجز میں سندھ کے شہریوں کا کوٹا صرف 20% رہ گیا۔ اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی تعلیمی اداروں میں وہ داخلہ نہیں لے سکتے تھے۔ باقی دوسرے صوبوں کے لوگ آنے لگے۔ سندھ میں نئے کالج اور یونیورسٹیاں بنانا بھی بند کر دیا گیا، پابندی لگ گئی، سارے ترقیاتی منصوبے بند ہو گئے۔ 1951 میں شروع کیا گیا گدو بیراج منصوبہ 1971 تک مکمل نہیں ہوا، جب تک 1 یونٹ قائم رہا، اور دارالحکومت بھی کراچی سے راولپنڈی اور اسلام آباد منتقل کیا جا چکا تھا۔ 1 یونٹ کی بل کی منظوری کے بعد وزیر داخلہ میجر جنرل اسکندر مرزا نے کہا کہ یہ بل صوبائی تعصبات کا خاتمہ کرے گا اور اس کے ذریعے پسماندہ علاقوں میں ترقی کا راستہ کھلے گا۔ یہ انتظامی اخراجات میں کمی لائے گا، آئین سازی میں آسانی پیدا کرے گا، اور مشرقی اور مغربی پاکستان کو زیادہ صوبائی خود مختاری ملے گی۔ مشرقی پاکستان کی شکایات بڑھتی چلی گئی، وہ اتنی بڑھی کہ انہیں اپنی صوبائی خود مختاری کے لیے اعلان کرنا پڑا، اور علیحدگی کا بیج وہاں بویا جا چکا تھا، جو ایوب خان کی اپنی خواہش تھی کہ یہ لوگ خود ہم سے الگ ہو جائیں۔ اسکندر مرزا نے خود ہی آئین کو پھاڑ کر پھینک دیا اور ماشاء اللہ لگایا۔ مڑ کر عوام کی طرف دیکھا تو ایوب خان نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اسکندر مرزا کے پیچھے ایک لات ماری اور ملک سے باہر کر دیا، اور ایوب خان کو لات کھانے کے لیے 1969 تک یحییٰ خان کے ماشاء اللہ کا انتظار کرنا پڑا، جس نے 1 یونٹ اور ایوب خان دونوں کو لات ماری اور ایوب خان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ 1 یونٹ کے لیے احمقانہ دلائل دیے جاتے رہے۔ مغربی پاکستان کے ایک اخبار میں لکھا گیا کہ مشرقی پاکستان کی بیشتر آبادی نابالغوں پر مشتمل ہے جسے ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں، لہذا یہ حقیقت ہے کہ مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ نہیں ہے۔ ملک کی 54% آبادی کو نظر انداز کرنے کے لیے ایسے ہی احمقانہ دلیل کی ضرورت تھی۔ جب جمہوریت کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کرنا ہو تو ایسے ہی دلائل دیے جاتے ہیں۔ ایوب خان نے برسر اقتدار آتے ہی 1 مین 1 ووٹ کے فلسفے کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ یہ قوم جمہوری طور پر بالغ نہیں ہے، اور یہ وہی قوم تھی جس نے ووٹ کے بل پر پاکستان بنایا تھا۔ اپنے ووٹ کے بل پر ووٹ دیے تھے پاکستان کے حق میں سندھ کے لوگوں نے، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ووٹ دیے تھے، بنگال کے لوگوں نے۔ ان کو یہ کہہ رہے تھے یہ نابالغ ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں ووٹ دینا۔ بنیادی جمہوریت کا فلسفہ ایوب خان لایا تاکہ جمہوریت کا جو روح ہے وہ کچلی جا سکے۔ اسے معلوم تھا کہ 1 مین 1 ووٹ کا فلسفہ اس کو بری طرح شکست سے دوچار کر دے گا۔ اب میں واپس آتا ہوں 28ویں آئینی ترمیم پر۔ آپ سے کہتا ہوں کہ انتظامی فیصلے کرتے وقت ماضی پر بھی نگاہ ڈال لیجیے۔ آپ اپنے قوانین کے اطلاق سے کچھ لوگوں کو مستثنی قرار دے دیں گے۔ دنیا کا اقتدار اعلیٰ جس کے پاس ہے، جو مقتدر اعلیٰ ہے، اس کے قوانین کا اطلاق ہر نفس پر یکساں ہوتا ہے۔ 28ویں ترمیم ضرور لائیے، لیکن اس میں ایسے قوانین بنائیں کہ کرپشن کا خاتمہ ہو جائے، IMF کی غلامی سے نجات ملے، لوگ ترقی کریں، IPPs کے چنگل سے نجات ملے، لوٹ مار کرنے والے ان ڈاکوؤں سے نجات ملے، ملک کی توانائی کو آزادی ملے۔ مہنگی بجلی سے ملکی اقتصادیات کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، پروڈکشن زیرو ہو گئی ہے۔ محض بلوچستان اور سمندری وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے قوانین نہ بنائے جائیں۔ آئین میں بہت سی ایسی ترامیم ہوئی ہیں جو صرف اور صرف شخصی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے کی گئی ہیں، لیکن آئین کے 80% احکامات ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ نہ اسلامی نظام کا وعدہ پورا کیا گیا ہے، نہ ہی اردو کو سرکاری اور دفتری زبان بنانے کا وعدہ جو 1973 کے آئین کا تقاضا ہے، آج تک پورا نہیں ہوا ہے۔
ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور ہماری اس ویڈیو پر اپنی رائے ضرور دیجیے، اور یہ بھی بتائیے کہ ہمیں آئندہ کس موضوع پر ریسرچ کرنی چاہیے۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔